बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अपने घर में अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे हैं। और जनाब, ईद इज़ वेरी मच करीब ईद बहुत पास है, ठीक है। कुछ ही दिन बाकी हैं। तो क्या सीन है कुर्बानी का, क्योंकि देखने में ये आया है कि रेट्स वगैरह काफ़ी हाई हैं। और क्योंकि मैं कराची थी तो वहाँ पर भी रेट्स काफ़ी हाई थे। एंड नाउ बैक टू माय होम, यहाँ पर भी रेट्स वगैरह का वही सिलसिला है, वही सब चल रहा है। बारिशों का सीज़न भी साथ साथ है, एक्सपेक्टेड हैं बारिशें हों तो कुछ रेट्स वगैरह में कमी वाक़या हो, लेकिन फ़िल वक्त तो मंडी का रेट बहुत ज़्यादा है। देयर वाज अ सजेशन कि आप जाएं और जाकर आप वहाँ पर एक व्लॉग बनाएं, एक वीडियो बनाएं। बट ऑनेस्टली टेलिंग यू, मेरे में इतना स्टेमिना नहीं है, मेरे में इतना हौसला नहीं है कि मैं वहाँ पर जाकर आदमियों में और इतने सारे जानवरों में मैं जाकर मैं वो बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ। क्योंकि पर्सनली मुझे ख़ुद भी अच्छा नहीं लगता इतने ज़्यादा लोगों के सामने इस तरह का। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा बोल्डनेस की ज़रूरत होती है, वो एक्स्ट्रा बोल्डनेस मुझ में नहीं है, तो इस वजह से मैं बना नहीं पाई। लेकिन खैर, बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि क्या मामलात हैं, कुर्बानी ले ली है या नहीं ली, और आपके यहाँ आपके इलाके में क्या रेट्स वगैरह हैं और किस तरह हैं, ऊंचा है नीचा है मंडी का वो जो रेट को भाव जो भी कहते हैं उसको। अच्छा जनाब, तो चलें आज बात करते हैं एक बहुत ही हॉट फेवरेट टॉपिक पे, और वो हॉट फेवरेट टॉपिक है मुफ्ती साहब। अच्छा जी, बहुत रिस्पेक्ट के साथ, बहुत इज़्ज़त के साथ ये बात कहूँगी, कोई गलत बात नहीं करती। जैसे हमेशा मुझे जितने भी बैड कमेंट्स आते हैं किसी भी वीडियो पर, वो मुफ्ती साहब के जो फॉलोअर्स होते हैं या उनके जो चाहने वाले हैं उनकी तरफ से आते हैं। फिर मैंने बहुत सर्च किया इस चीज़ को लेकर, बहुत इस चीज़ में मैंने देखा कि यार व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, कि आखिर क्यों। हालांकि मैं तो कभी कोई बात गलत किसी के लिए भी नहीं कहती हूँ, तो फिर भी ये बात, लेकिन फिर मैंने आई कम अक्रॉस अ वीडियो जिसके अंदर मैंने देखा कि यार उनकी भी अपनी लैंग्वेज बहुत ख़राब है। बात करने के लिए तेरा बाप आ गया है। जब वो मेंबर पर बैठ के किसी के बारे में कुछ इस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और इस तरह की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। देखिए, जब आपके, अब मेरे बेशक आई हैव अ वेरी शॉर्ट कम्युनिटी, ठीक है, जो मुझे देखती है, लेकिन अगर मुझे देखने वाले बेशक कम हैं, ज़्यादा हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं या लाखों में हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो किसी वजह से तो कर रहे हैं कि मैं उनको अट्रैक्ट करती हूँ, मैं उनको पसंद हूँ, या मेरा बोलना उनको अच्छा लगता है, या उनको इस्लामी टॉपिक अच्छा लगता है, या इस्लामी बातें अच्छी लगती हैं, तो वो मुझे फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं ही उनको इस चीज़ की तरगीब दूँगी कि आप किसी गलत के लिए गालियाँ इस्तेमाल करें, तो फिर ऑब्वियसली फिर उनके जो पैरोकार होंगे वो फिर गालियाँ ही निकालेंगे ना, वो फिर प्यार से तो बात नहीं करेंगे। तो जनाब, ये वीडियो सब ने लाजमी एंड तक देखनी है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना। देखें और मुझे बताएं कि कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलत बात की है, ठीक है। चलने से पहले वीडियो की तरफ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसिडर इट सब्सक्राइबिंग और लाइक, शेयर एंड कमेंट्स एज वेल, ठीक है जनाब। तो चले बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आप जरा मेरी तरह काम तो करके देखें, फिर आपको पता चलेगा मैं तो सबसे नरम बंदा हूं, और गुस्ताहाना इबारतों में जितने लोग बोल रहे हैं ना, सबसे नरम मैं हूं। टीवी पे आके लोग बड़े बड़े नरम अंदाज में बात करते हैं, आप लग से उनकी जरा वीडियोस देख लें, वो लीक होती हैं, तो फिर आपको पता चल जाता है कि किस किस्म की वीडियोस उनकी लीक होती हैं। आपने जो रिकॉर्ड करवा के बड़े 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 मारे, आप उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। देखो कौन भाग रहा है, इतनी सेंस नहीं है कि भागने वाला कौन है। आपको तो खुश होना चाहिए था यार, इसको तो पता ही नहीं क्या लिखा है, अब तो इसको धोने में बड़ा मजा है। आ जाओ भाई, यार 25-30 बड़े बड़े उलमा ने जिन अकीदों में दस्तखत कर दिए, मुझे ये यकीन है कि वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं हो सकती। तो नहीं भी पता फिर भी इतना कॉन्फिडेंस है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ, मैं सच्ची मुच्ची का फिल्म जा रहा हूँ, मैंने इरादा कर लिया है, और मैं इसके घर के सर पे खड़ा होकर मैं बोलूंगा कि मैं मोहन्नत में बात करने के लिए तेरा बाप आ गया है। और मैं इसके घर के सर पे खड़ा होकर मैं बोलूंगा कि मैं मोहन्नत में बात करने के लिए तेरा बाप आ गया है। और मैं इसके घर के सर पे खड़ा होकर मैं बोलूंगा कि मैं मोहन्नत में बात करने के लिए तेरा बाप आ गया है। ये इनका अपना ही अंदाज होता है बात करने का। मैं जो कुछ बयान करता हूं पैशन के साथ, इल्मी दलाइल रखता हूं। आप लोग गवाह हैं, मैं हमेशा आला हजरत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी साहब कहता हूं। हालांकि मुझे कई लोगों ने कहा आला हजरत क्यों कह रहे हैं,
پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اعلیٰ حضرت لفظ سن کے کوئی بندہ توحید ماننے کے لیے تیار تو میں جناب 10 دفعہ اعلیٰ حضرت کہنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے، ان کے بقول ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے ہمیشہ کہا اشرف علی تھانوی صاحب، تو کیا یہ بریلوی علماء کہتے ہیں؟ دوسروں کو یہ کہتے ہیں مرحوم، اپنے کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ. یہ انہوں نے نام رکھے ہوئے. ایون طارق جمیل صاحب جیسے ہی ماڈریٹ شخصیت بھی انہوں نے کہا مولانا احمد رضا خان بریلوی مرحوم. تو احمد رضا خان صاحب مرحوم، تو میں نے خود اپنے استاد صاحب سے سنا کہ ان کی تحریروں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حد کفر تک پہنچاتی ہو یا بالکل کھلی گمراہی تک پہنچاتی. وہ صرف جذبہ عشق میں بدعت کی حد تک پہنچے. انہوں نے بھی رحمت اللہ علیہ نہیں کہا، ان کی آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. اگر آپ کہتے ہیں نا وہ کہہ سکتے ہیں ان کو، کیا آپ کہتے ہیں؟ ہاں جی، کبھی نہیں کہیں گے سر. تو ہم لوگ تو اللہ کا شکر ہے احترام سے نام لیتے ہیں، ورنہ یقین کریں جن لوگوں نے چشتی رسول اللہ یا اشرف علی تھانوی رسول اللہ کلمے پڑھائے یا انڈورس کیے، یہ کتابوں میں چھاپے، یہ سیدنا عمر کے زمانے میں ہوتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت عمر نے ان کو زبان سے سمجھانا تھا؟ آپ ذرا میری طرح کام تو کر کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا میں تو سب سے نرم بندہ ہوں، اور گستاحانہ عبارتوں میں جتنے لوگ بول رہے ہیں نا، سب سے نرم میں ہوں. میرے زیادہ نرم بندہ آپ کو ملے گا نہیں کوئی. اور ٹی وی پہ آ کے لوگ بڑے بڑے نرم انداز میں بات کرتے ہیں، آپ الگ سے ان کی ذرا ویڈیوز دیکھ لیں، وہ لیک ہوتی ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس قسم کی ویڈیوز ان کی لیک ہوتی ہیں. آپ نے جو ریکارڈ کروا کے بڑے 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 مارے، آپ اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھو کون بھاگ رہا ہے، اتنی سینس نہیں ہے کہ بھاگنے والا کون ہے. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھے یار، اس کو تو پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہے، اب تو اس کو دھونے میں بڑا مزہ ہے. آ جاؤ بھائی یار، 25-30 بڑے بڑے علماء نے جن عقیدوں میں دستخط کر دیے، مجھے یہ یقین ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتے. تو نہیں بھی پتا تھا پھر بھی اتنا کانفیڈینس ہے. تو ابھی میں سوچ رہا ہوں میں سچی مچی کا فلم چار ہوں، میں نے ارادہ کر لی ہے، اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں معانت سے بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے. اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں معانت سے بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے. اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں معانت سے بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے. تو یہ ان کا اپنا ہی انداز ہوتا ہے بات کرنے کا. میں جو کچھ بیان کرتا ہوں پیشن کے ساتھ علمی دلائل رکھتا ہوں. کبھی کبھار کوئی سلپ آف ٹنگ ہو جائے تو وہ پورے کا پورا میرا ایک سمجھ لیں نیریٹو نہیں ہوتا. اوورال میں ہی ہوں، اعلیٰ حضرت لفظ بولتا ہوں، اشرف تھانوی صاحب بولتا ہوں، امام ابن تیمیہ بولتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ کبھی میں نے نہیں کہا گستاخ ابن تیمیہ اس طرح کر کے میں ایک لفظ ساتھ جوڑ بول کے تو ساتھ بولوں اس طرح. یہ تو احترام سے ایک دوسرے کا نام نہیں لیتے. رہ گا پیشن، تو یہ تو نبی الاسلام کا سٹائل ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور یہ حدیث امام جعفر نے روایت کی ہے امام محمد باقر سے، جو محمد بن علی بن حسین بن علی ہیں، یعنی حسین ابن علی کے پوتے، امام زین العابدین کے بیٹے. اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے کہ نبی علیہ السلام جب کبھی بھی ممبر پر چڑھتے تو آپ علیہ السلام جب تقریر کرتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی، جس طرح کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. اس طریقے سے آپ جب بھی ممبر پہ چڑھتے تو گفتگو کرتے تھے. یہ پیشن والا سٹائل سنت سٹائل ہے. اس سٹائل کا مذاق اڑانا نبی الاسلام کا مذاق اڑانا ہے، نعوذ باللہ. لیکن چونکہ ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں، نہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ حدیث، یہ تو اپنی فقہ کی کتابیں اور دورہ حدیث کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ان کو یعنی وہ دورہ حدیث صحیح طرح کیا نہیں ہوتا، ان کو دورے ہی پڑھتے رہتے ہیں اپنی فقہ کے. پورا دورہ حدیث کیا ہوتا تو ان کو کچھ پتہ چلتا. ان کو فقہ کے دورے پڑھتے رہتے ہیں. پھر یہ صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے. تو یہ نبی الاسلام کا سٹائل ہے. اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کہتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں. اور پھر آپ کہتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. یہ آپ کا خطبہ ہوا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب لہٰذا کسی عالم دین کے ساتھ میرا کمپیریزن نہ کروائیں. کروانا ہے آپ نے پیشن کا تو ڈاکٹر اسرار صاحب سے کروائیں، تو آپ کو وہاں پہ بھی یہ سٹائل نظر آئے گا. رہ گیا میرے موضوعات، تو وہ تو دنیا میں کسی نے ان موضوعات کو ٹچ نہیں کیا، کیونکہ اس کے ساتھ تو بہت بڑی دنیاوی نقصانات، ایون جان کا نقصان جوڑا ہوا ہے.
لہٰذا کہنا جی طارق جمیل صاحب کتنا میٹھا بولتے ہیں، جی مجھے وہ لیکچر بتائیں جس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ اور اشرفی تھانوی رسول اللہ کا رد کیا اور بڑے میٹھے انداز میں لوگوں کو سمجھایا کہ یہ کلمات نہیں ہوتے، یا آپ بھی کہہ کے ریکارڈ کرواتے ہیں. تو آپ دو مختلف چیزوں کو کمپیئر کروا رہے ہیں. آپ گولف کے بال کا مقابلہ کرکٹ کے بال کے ساتھ کروانا چاہ رہے ہیں. ان کے ٹاپکس ہی نہیں ہیں. چلیں آپ خود کر کے بتا دیں ذرا، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے ساتھ جو ہوگی کتنا عرصہ آپ سروائیو کریں گے. تو میں تو اللہ کا شکر ہے پھر بھی بڑا نرم ہوں. اور اگر یہ علماء مجھے مخلص ہوتے نا سمجھانے میں، تو ہوتا یوں کہ میرے پاس آتے اکٹھے ہو کر بریلوی علماء اور مجھے کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ تھوڑی سی یزید کے معاملے میں نرمی کریں. آپ ہر معاملے میں اہل حدیث کو یزید والے مسئلے میں اتنا رگڑا لگاتے ہیں، ان کے بیچاروں کے چڑیا جتنے دل دکھ جاتے ہوں گے. آپ بار بار یزید کو کنڈیم کرتے ہیں، بار بار. ہاں ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ یزید نے برا کام کیا، لیکن اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں، ان کے دل دکھتے ہوں گے. آپ یزید والا ٹاپک چھوڑ ہی دینا. یہ کہیں گا کبھی کوئی بریلوی کیا کہے گا؟ منڈ کے رکھو انہوں، چک کے رکھو کام. انجینئر صاحب چک کے رکھو، یہی لکھا ہوتا ہے کامنٹس میں، کام چک کے رکھو. آج تک مجھے کسی اہل حدیث نے نہیں آ کے کہا کہ دیکھیں آپ علی بھائی ہر دوسرے لیکچر کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ مرے ہوئے بزرگوں کو پکارنا شرک ہے، یہ قبروں پہ مزارات نہ بنائے جائیں، یہ بدعات ہیں. توحید کے اوپر آپ اتنا زور لگاتے ہیں، مزارات کی مذمت کرتے ہیں، ہر دوسری ویڈیو میں کہتے ہیں رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھو، یہ سنت طریقہ ہے. تو ہمارے حنفی جو بریلوی اور دیوبندی بھائی ہیں، ان کے چڑیا جتنے دل دکھ جاتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے رفع الیدین پہ بات کرنے کی؟ آپ چپ کر کے بس اپنا ایک بات کریں. ان کے دل دکھ جاتے ہوں گے. کبھی نہیں کوئی، اللہ کے فضل سے اس کے بعد بھی کوئی نہیں آ کے سمجھائے گا. میں تھوڑی بوتھیے تو اندازہ لا لیں گے تسی ایکٹنگ پہ کر دے ہو یا تسی اندروں پہ بول دے ہو، پتہ لگ جاتا ہے. منو زیادہ کون تمہیں پچھان سکتا ہے؟ بلکہ سونگ کے بھی دس دیں گا. آپ نہیں مطلب سونگ کے بتا نہیں دیتے. آپ مجھے بتائیں ایک بندہ آپ کے سامنے آئے جس کے بال بکھرے ہوں، اتنی لمبی داڑھی ہو اور آدھی پنڈلی تک اس نے شلوار اٹھائی ہو، تو آپ کو وہم بھی آئے گا کہ یہ بریلوی ہے؟ ہاں. اسی طریقے سے ایک بندہ جو ہے خوبصورت سی ایک مٹھی کے برابر بالکل گول کر کے داڑھی اور ایک سخت سی ٹوپی اس نے پہنی ہو اور مجھے صاف کی ہوں، آپ کو یہ وہم بھی آئے گا کہ یہ جو ہے وہ اہل حدیث ہے؟ آپ کہیں گے دیوبندی تبلیغی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ سب کو پتہ چل جاتا ہے شکل و صورت سے. لہٰذا وہ آپ کی بھی سونگنے کی حصہ اللہ کے فضل سے بہت زیادہ ہے، عام لوگوں کو بھی پتہ ہے. تو یہ آج تک کسی نے آ کے مجھے نہیں کہا. تو میں تو اللہ کا شکر ہے کہ میں علماء کے اصول اور مبادی کے اوپر ہی ان کو سمجھاتا ہوں. اس سے بہتر دنیا میں کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا، اور یہ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. یہود و نصارہ کے ساتھ بھی آپ کامن ٹرم کے اوپر اکٹھے ہو سکتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے. تو میں کامن ٹرم پہ اکٹھا ہوتا ہوں. میں بریلویوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو میں خود 31 سال بریلوی رہا، مجھے بچپن سے یہ چیز بتائی گئی کہ دیوبندیوں کے امام نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا تھا، لہٰذا یہ گستاخ رسول ہیں. تو میرے بھائیوں میں یہ مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہو؟ کہتے ہیں جی مانتے ہیں. تو اب تو یار وہ چشتی رسول اللہ نکلا ہے حشر بہشت میں، تو ہونا تو چاہیے کہ جناب چاہے اشرف علی تھانوی رسول اللہ یا چشتی رسول اللہ ہے. تو جناب آپ نے ویڈیو دیکھی، شعور ہم سب رکھتے ہیں، عقل ہم سب کے پاس ہے. نہ تو آپ لوگ کوئی بچے ہیں جن کو انگلی پکڑ کے میں چلنا سکھاؤں گی، نہ ہی میں کوئی بچی ہوں کہ کوئی اٹھے گا مجھ پہ انگلیاں اٹھائے گا، گالیاں نکالے گا اور میں اس کو بیئر کر جاؤں گی. دیکھیں جی، دماغ ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، سوچنے کی صلاحیت ہر انسان کے پاس ہوتی ہے. ہاں کچھ لوگ ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، کچھ لوگ تھوڑا کم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میں ایک چیز کہوں گی کہ ایک عہدے پر بیٹھ کے کسی کو گالیاں نکالنا یا کسی کے لیے بیڈ لینگویج یوز کرنا از ناٹ دا وے. ٹھیک ہے، آپ اگر سچے ہیں، آپ کی بات اگر واقعی میں دم رکھتی ہے، تو جناب آپ کی بات کو کرنے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ گالی گلوچ سے بات کریں گے یا آپ ہائپر ٹون استعمال کریں گے تو سامنے والے کے دل کے اندر آپ کی بات جائے گی، یا سامنے والا سمجھے گا کہ ہاں بھائی یہ سچا ہے یا یہ حقیقت ہے. کبھی کبھی بہت پولائٹلی کی ہوئی بات بھی انسان کے دل میں اتر جاتی ہے. ٹھیک ہے، سچائی کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں ٹائم ضرور لگتا ہے، آپ کو اس چیز کے لیے ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے مائنڈ سیٹ اس چیز پر اٹک گئے ہوئے ہیں. ہمارے جو مائنڈ ہیں اس چیز پر سیٹ ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہمیں بناوٹی چیزیں، ہمیں
جھوٹ میں لپٹے ہوئے سچ اس قدر پسند آ گئے ہوئے ہیں کہ ہم ان چیزوں کی طرف زیادہ بھاگتے ہیں بنسبت سچائی کی طرف آنے کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ سچائی اتنی خوبصورت نہیں ہوتی جتنے خوبصورت جھوٹ ہوتے ہیں، جتنے خوبصورت انداز میں جھوٹ کو بیان کر دیا جاتا ہے نا بناوٹ کے ساتھ، اس طرح سے سچائی کو بیان نہیں کیا جا سکتا. سچائی بس سچائی ہے، اور سچائی کی سب سے اچھی بات، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو سچ بولنے کے بعد اس کو یاد نہیں رکھنا پڑتا، کیونکہ آپ جو بناتے ہیں باتیں، آپ جو بناوٹ کرتے ہیں وہ آپ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں جا کے کسی نہ کسی پوائنٹ پہ بھول جاتے ہیں، لیکن جو سچ ہے وہ آبویسلی سچ ہے یار، اس کو آپ کو اتنا یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. خیر جناب، ایک چیز اور جو مجھے ویڈیو بناتے بناتے تھوڑا سا ذہن میں آئی، وہ یہ کہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آئی ایم ویری مچ ٹائرڈ ایٹ دا مومنٹ، آپ کو میری فیس سے بھی لگ رہا ہوگا. ایکچولی میں آج ہی واپس آئی ہوں اینڈ آئی ایم ٹائرڈ، تھکاوٹ بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے، تو ایک دو دن میں روٹین کی طرف آ جائیں گے اور پھر فیس بھی اس طرح سے فریش ہو جائے گا. لیکن بہرحال آج کے لیے یہی تھا، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا اور سچ کا ساتھ دیجیے گا. جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے وہ بتائیے گا، جو بری لگتی ہے وہ بھی بتائیے گا. مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا اور کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ قربانی کا کیا سلسلہ ہے، کیا سین ہے، آپ نے لے لی ہے، نہیں لی ہے، حصہ ڈالیں گے یا بکرا لیں گے یا کیا کیسے کریں گے. تو کمنٹ سیکشن آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ کی طرح کھلے ہیں، گڈ بیڈ اٹس آن یور چوائس. ٹھیک ہے، مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.